अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो हमेशा टिप्स और अपनी तमाम जो इनकी तहकीक है वो आपके सामने रख रहे होते हैं। आज इनकी ज़िंदगी ने जो इनको चीज़ें सिखाई हैं वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आगा साहब की ज़िंदगी यकीनन एक मुझे लगता है एक लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से जो चीदा चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आगा साहब, आपने PTV से अपने इस करियर का आपने आगाज़ किया, प्रोग्राम्स किया, आपने कुकिंग शोज़ भी किए ना, काफ़ी अरसे तक किए हैं आपने। 18 साल पहले PTV के अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा, स्टार्ट आपका वहीं से रहा। तो पहले तो हम ये सारा सिलसिला चलता रहा नाइट टाइम शो का। नाइट टाइम शो में एक बड़ा अजीब सा वो हुआ, एक डॉक्टर साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी आप बिना वजह सरडब्बे इतने प्रोग्राम करते हैं और आप लोग तो सिर्फ कुश्ते खिलाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते और लोगों को बर्बाद करते हैं। कुश्ता कहते हैं किसी मेटल के ऑक्साइड को बनाने के लिए। ओके। मसलन फर्ज करें कि गोल्ड है, तांबा है, चांदी है, कलई है, इन तमाम चीज़ों के ऑक्साइड जो हैं वो कुश्ता कहलाते हैं। अच्छा। तो अब वो और उसको खिलाने से क्या होता है? उसको खिलाने से मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है, एनर्जी पैदा होती है, लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर गुर्दे खराब हो सकते हैं। अच्छा। और जाहिर है कि हकीमों पर बहुत ज्यादा एतराज था और उस वक्त उन्होंने आपको ये कहा कि आप ये खिलाते हैं। हाँ, जो आप इतनी बातें कर रहे हैं आप तो ये काम करते हैं। ओके। मैं जो हूँ वो उस वक्त शायद मैं दावा भी कर सकता हूँ कि उस वक्त मीडिया में आने वाला वाहिद हकीम था, जो हर्बलिस्ट था, मैं वाहिद था। ये मैंने भी सुना है बहुत लोगों से, आज आपने भी इस बात की तस्दीक कर दी। अच्छा, तो उन साहब को मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा था बात यह है कि मेटल का ऑक्साइड जो है वो कुश्ता होता है और फेरस क्या मेटल नहीं है? फेरस का ऑक्साइड अगर गंधक में बनाया जाए तो ये फेरस सल्फेट कहलाता है। पूरी दुनिया जानती है कि फेरस सल्फेट सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है। सही। फेरस सल्फेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो कुश्ते पर जितने इल्जामात हैं, थैंक यू वेरी मच, सारे गलत हैं। अच्छा, तो आपने ये एक लॉजिक देकर जो है उसको आपने काउंटर किया उनकी बात। उन डॉक्टर साहब की दोबारा कॉल आई और उन्होंने कहा कि वाकई आपने इस तरह की बात की है कि मुझे आपने चुप करा दी। इस तरह बहुत सारी चीजें, कभी बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें होंगी। एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं समझता हूं कि लोगों को अभी भी तवज्जो देने की जरूरत है वो ये कि स्टैक्टेमी, खवातीन में कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, यूट्रस उनका रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो क्या क्या आती हैं, उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम की ज़रूरत है कि खवातीन को मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि वो अब किस मुसीबत से निकल रही हैं और किस मुसीबत में जा रही हैं। अगर उन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस हो तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। सही। आपने कहा कि मैंने बहुत सारी दर की खाद छानी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कभी भी ये जुमला जो है ना, ये मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे अपने लिए जुमला इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अपनी इज्जत करती हूँ। जब मैं अपनी इज्जत करूँगी, जो भी मैंने वक्त जहाँ पे भी गुजारा, ज़ाहिरी तौर पर शायद लगता हो कि मैं से या उस जगह से या उस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं है। बुरे से बुरा वक्त और अच्छे से अच्छा वक्त, बुरे से बुरा इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान आपको कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो है रिसीविंग अपने जो वो है एलिमेंट उनको कितना वो एक्टिव रखा हुआ है। तो आगा जी, ये जुमला आपके लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। थैंक यू वेरी मच, आपने उसको दिया। लेकिन मैं कह रहा था कि इस अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे, जैसे आपने भी फरमाया था कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में जड़ी बूटियों की रिसर्च के लिए मैं रुका हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया में हर्ब्स के हवाले से जितना भी काम मौजूद है उसमें कलेक्टिवली पाकिस्तान में जितना काम है, आई कैन क्लेम इट, वो मेरा है। अच्छा, जबरदस्त। हर्ब्स के हवाले से जितना भी आज पूरी दुनिया में काम है, यानी ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 1990 से लेकर के 95 तक, ये इस दरमियान में 3 साल मैंने अहमदाबाद के पहाड़ों पे बहुत बुरी उस कंडीशन में जा के गुजारे हैं और मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ें सीखी हैं वो वहाँ से सीखी हैं कि जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं, मुख्तलिफ नाम इसके क्या होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कितने मुश्किल बोटानिकल नेम्स भी कितने मुश्किल होता है ना, और फिर उनको अब अच्छा अब ये है कि वैसे ऐसी मैं सॉरी लेकिन ऐसे लगता है ना झाड़ फूसी है, ये क्या है, ये डंडियाँ, ये लकड़ियाँ, लेकिन जब उनकी कॉम्बिनेशंस बनाई जाती है जो आप लोग करते हैं उसकी तहकीक के बाद, तो उसके रिजल्ट्स कितने शानदार हैं। आपने जब जड़ी बूटियों का और लकड़ियों का,
خاص پھوس کا نام لیا, مجھے 2 جڑی بوٹیاں یاد آ گئیں. کیا؟ ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے سوما کلپا. سوما کلپا, سوما کلپا پیارا نام ہے نا, مزے کا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایفیڈرین. اوکے, دنیا میں دمے کے لیے ایک بہت بڑی دوا ہے. اچھا رائٹ. اچھا یہ ابھی موسم بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو دما جو ہے نا وہ بہت بڑھا ہوا ہے, مطلب اس کے اٹیکس ہوتے ہیں اس موسم میں. تو یہ جڑی بوٹی کا نام دوبارہ بتا دیں اور استعمال بھی بتا دیں تو ساتھ لگتا ہے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جائے. سوما کلپا, اس کو دما بوٹی کہتے ہیں اور انگلش میں ایفیڈرین کہتے ہیں. ایفیڈرا, ایفیڈرین میں بڑا ہمارے یہاں پنسار سے مل جائے گی, بالکل آسانی سے مل جائے گی. اس کو پانی میں ڈال کے بوائل کریں, اس کا پانی پینے سے سانس کی کیفیت بہت بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری دوا ہے اس کا نام ہے دھماسا. دھماسا بالکل کیا کرتی ہے؟ دھمال ممال کرتی ہے, کیا کرتی ہے بوٹی؟ دھماسا واقعی دھمال کرتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فوگانیا. اوکے. اور فوگانیا جو ہے آج بھی کینسر کی جڑی بوٹیوں میں سب سے بڑی دوا جو ہے فوگانیا ہے. رائٹ. اور بالکل خاص پھوس کی طرح لگتی ہے. تو جب تک کہ آپ اس کو جانے نہیں تب تک اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا. ٹرو ٹرو. تو یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی. بلکہ ایک جگہ پر صاحب نے مجھ سے کہا, جرمنی میں گیا, یہ تمام چیزیں جب میں کام کر رہا تھا تو میں جرمنی گیا. جرمنی میں مجھے بخار چڑھا, میں ایک ہربلسٹ کے پاس گیا. جرمنی میں ہربلسٹ تھے اس وقت. ہربلسٹ کے پاس گیا تو اس نے مجھے ایک بوٹی دی, اس نے وہیں پر پیسٹل کی اور 3 ڈوزز بنائی. 3 ڈوز بنا کے اسے مجھے دے دی. تو میں ہنسنے لگا, کہنے لگا, وہ لوگ انگلش ذرا بڑی مشکل سے بولتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان. جب اسے کہا پاکستان سنا تو اس نے بڑی غور سے میری شکل دیکھی, یو آر فرام ویری رچ کنٹری. تو میں نے کہا یار چھوڑو, ہم بہت غریب ملک سے ہیں. 1987 بہت غریب ملک سے. وہ شاید ہربس کے پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوگا. اس نے جو ہربس کے بارے میں, پاکستان میں جتنی ہربس ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو مجھے علم دیا, میں سمجھتا ہوں میں حیران تھا کہ یار جرمنی میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو صرف ایک جنرل پریکٹیشنر ہے, اس کے پاس کتنا علم ہے کہ پاکستان میں کیسی کیسی ہربز ہیں. اچھا کون سی ایسی جگہ رہی جہاں آپ گئے ہربز کے حوالے سے, یا کوئی ایک ایسی ہرب جو آپ نے کہا ہو کہ یہ تو میجیکل ہے, مطلب اس کو جب آپ نے ڈھونڈا یا جب آپ نے اس کے ریزلٹس دیکھے تو آپ نے کہا ہوگا کہ یہ تو اتنی اسپیشل ہے جو ہم مس کر رہے تھے, یقیناً, جس پہ آپ کو بڑا وہ ہوا ہو کہ ہاں یہ سب سے اچھی چیز. لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی, یہ لوگوں کو لطیفہ لگے گا, لیکن بہرحال روڈ بن رہی ہے, جو روڈ نتھیا گلی سے لے کر نیپٹواد تک کی روڈ بن رہی ہے. تو اس روڈ پر 3 میل کا ایک ایریا ہوتا تھا جس میں روڈ بن رہی ہوتی تھی. اچھا اس میں 2 کام ہیں. ایک تو کہ ٹریفک جا رہا ہے تو یہاں پر ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا تھا, جھنڈا. یہاں اگر جھنڈا ہے تو یہاں سے ٹریفک جا رہی ہے, جس گاڑی کو اس نے جھنڈا دے دیا, جھنڈا وہاں پہنچ گیا, وہاں سے ٹریفک آنی شروع ہو جائے گی. یہ اصول ہوتا ہے پہاڑی علاقے کا. اچھا, دیسی سا. ٹھیک ہے. اس علاقے میں تمام لوگ لا کے اپنا کھانا رکھ دیتے تھے, کسی ایک جگہ پر کام کرتے تھے, اپنے لنچ ٹائم پہ چلے جاتے تھے. لنچ ٹائم پہ کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو روز کوئی نہ کوئی کھانا کھا جائے. تلاش کیا, پتہ چلا بندر کھاتے ہیں. اوہ اچھا, وہاں بندر تھے, بندر بہت ہوتے تھے, کھانا کھا لیتے تھے. ایک صاحب نے شرارت یہ کی کہ وہاں پر آرسینک, لوگ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ آرسینک زہر ہے. یہ زہر انہوں نے اس میں ملا کر کے روٹی میں اور وہاں رکھ دیا. اللہ. اب سارے کے سارے چھپ کر دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں. تو وہ انجینئر صاحب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. انہوں نے کہا جب ہم نے دیکھا کہ وہ 2 بندروں نے وہ کھا لیا, روٹی کھائی اور وہ بے ہوش ہو گئے. بہت دوڑتے ہوئے بندر گئے اور جا کر 2 بوڑھے سے بندروں کو بلا کر لے کر, وہ بوڑھے بندر آئے, انہوں نے آ کر اس کو دیکھا. وہیں سے انہوں نے بوٹیاں توڑی اور بوٹیاں توڑ کر ان بندروں کو کھلائیں. سارے بندر ٹھیک ہوئے, سب نے وہ بوٹیاں کھائیں, سب نے وہ کھانا کھایا اور چلے گئے. یہ آپ کا آنکھوں دیکھا سارا؟ یہ ان انجینئر صاحب کا کہنا تھا. اچھا, کہ ایسے ہوا. ان بندروں کو بھی علم تھا کہ یہ پتے یا بوٹیاں کھائیں گے تو اس سے یہ جو انکانشیس والی کنڈیشن ہے یہ ختم ہو زہریلا اثر اس دوا کا سب ختم ہو جائے گا. انہوں نے جب مجھے سنایا تو میں انہیں لے کر کے اسپیشلی گیا. میں کئی سال تک وہاں رہا ہوں. میں خاص طور پر وہاں گیا, میں نے کہا کون سا ایریا تھا, مجھے صرف لوکیٹ کر دیجیے. اس ایریے میں جا کر کے جب میں نے ان جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی تو اس میں سے میں اس بوٹی کو نکالنے میں کامیاب ہوا کہ جس کے کھانے سے زہریلا اثر باڈی کا ٹھیک ہوتا ہے. یہ وہ نعمت تھی جو میرا نہیں خیال کہ عام طور پر کتابوں سے علم حاصل ہو سکتا ہے.
تو وہ تمام چیزیں وہاں جا کر کے اب پہاڑوں کے دامن میں کس طرح اترے ہوں گے, کیا کیا بتائیں گے. وہ بلائنڈ تھے اور وہ دھاگے سے جو ہے وہ نبض چیک کیا کرتے تھے کہ اگر سامنے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے پردے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا تو پردے کے اس طرف جو ہے وہ خواتین بیٹھتی تھیں اور ان کے ہاتھ پر دھاگا باندھ دیا جاتا تھا اور اس دھاگے کا ایک سرا جو ہے وہ پردے کے اس طرف بیٹھے جو حکیم صاحب ہیں جو بلائنڈ تھے ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. آگے کا جو ماجرا ہے وہ آپ آغا صاحب کی زبانی سنیے اور ان حکیم کا نام بھی بتائیے گا. دہلی کے حکیم عبد الوہاب نابینا. اچھا, ان کے نام کے ساتھ یہ چیز عبد ہے. الوہاب نابینا, ان کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعی اسی طرح کرتے تھے ٹھیک کہ انہوں نے جو ہے وہ دھاگا پکڑا اور اس کے بعد نسخہ لکھ دیا. صحیح, یہ بہت پرانی دھاگا پکڑا اور اس سے ان کو نبض کا پتہ چلا. نبض لکھا. وہ ایک اور میں آپ سے چھوٹی سی چیز شیئر کروں. حکیم اجمل خان, حکیم اجمل خان صاحب کے پاس ایک انگریز آیا. اس کے سر میں شدید درد ہوتا تھا. اس کے سر کے درد کا علاج یہ تھا کہ اپنی ناک کو پلگ کر لے, ناک میں کوئی روئی رکھ لے تو سر کا درد نہیں ہوتا تھا, ورنہ سر کا درد ہوتا تھا. ان کی ڈائگنوسس کچھ اور تھی ساروں کی, حکیم صاحب کی ڈائگنوسس کچھ تھی. حکیم صاحب نے علاج کر دیا, اس کا میرے خیال 3 منٹ لگے تھے, وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ حکمت جو ہے نا یہ بہت مختلف چیز ہے. حکیم صاحب نے کیا کیا, حکیم صاحب نے کہا کہ تم جاؤ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور تم صرف پیاز کاٹو 20 کلو. یہ کس کو کہا؟ ان انگریز کو. کیا تھا اس کو مسئلہ؟ اس کو سر میں درد ہوتا تھا. سر میں درد ہوتا تھا. تو وہ بیٹھ کر پیاز بیچارہ کاٹتا. انگریز کو بولا تم پیاز کاٹو, صرف پیاز کاٹو بیٹھ کر کے. اس نے پیاز کاٹی, رو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے, ناک بہ رہی تھی, بہت کچھ مسئلہ تھا. حکیم صاحب گئے, انہوں نے فورسیپ ڈالا, ڈال کر کے یوں کر کے کھینچا, بہت بڑا سا بال نکل آیا. بال کو انہوں نے کاٹ دیا, کہا جاؤ تمہارا علاج ہو گیا. تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری ناک کا کوئی بال اوپر کی طرف چلا گیا تھا, جب ہوا جاتی تھی تو وہ سرسراتا تھا, تمہارے سر میں درد ہوتا تھا, تم ناک پلگ کر لیتے تھے, ہوا نہیں جاتی تھی, درد ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا, یہ کسی ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی ضرورت پاسبل نہیں ہے, ایسا ہوگا بھی نہیں. اوکے, یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں. میں نئی بات کروں, چھوٹی میں نے جن صاحب کو دیکھا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. حیدری دواخانہ سول ہسپتال کے سامنے ہوا کرتا تھا. ایک صاحب تھے, وہ اٹھتے تھے, خواتین لائن سے اندر بیٹھی ہوتی تھی پردے میں, وہ جاتے تھے, ایک خاتون 2 3 4 16 خواتین کی نبض دیکھتے تھے, واپس آتے تھے, صرف نبض دیکھتے, وہ نام پوچھتے تھے, بیٹی تمہارا نام کیا ہے, بیٹی تمہارا نام کیا ہے, بیٹی تمہارا نام کیا ہے. واپس آتے تھے, 16 خواتین کے نسخے لکھتے تھے ان کے ناموں کے ساتھ. وہ حافظے کے لیے کیا کھاتے تھے ہمیں بھی بتا دیں. ہمارا تو حافظہ بالکل, میں تو ویسے بھی نام بھول جاتی ہوں. سامنے جو کھڑا ہو اپنا نام بتائے, میں تھوڑی دیر بعد پوچھتی ہوں کیا نام ہے, مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کسی اور معاملے میں نہیں لیکن ناموں کے معاملے میں. اور یہ آپ دیکھیں کیسے کتنے بڑے لوگ ہیں, اور یہ چیزیں شاید آپ کو کہیں سے سننے کو نہیں ملے کہ آج ہم نے آپ کے لیے پورا پروگرام کیا آغا صاحب کے ساتھ, اس میں یہی ساری چیزیں ہیں. اچھا, ویسے آپ بیچ میں سے نا وہ بات مس کر گئے, وہ جو آپ نابینا جو حکیم تھے, جو ان کا جو ایک وہ زبردست چیز تھی, وہ آپ لوگوں کو سن کے نا مزہ آئے گا. مزہ کیا آئے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جو ہے اپنے کام پر لوگوں کا جو ہے وہ گرپ ہے. تو وہ ذرا بتائیے لوگوں کو. دیکھیے اصل میں عام طور پہ وہاں پر جو رواج تھا وہ تھا کہ ڈولی میں خاتون بیٹھ کے آتی تھی. اچھا, اور وہ ڈولی لا کے رکھ دی جاتی تھی, اور ڈولی سے وہ دھاگا نکلتا تھا, اور وہ دھاگا جو ہے وہ حکیم صاحب پکڑتے تھے اور اس کا لکھ دیتے تھے. صحیح ہے. ڈولی آئی, آ کے رکھی گئی, اس میں سے دھاگا نکالا گیا, حکیم صاحب نے نبض پکڑی, دھاگا پکڑا, دھاگا پکڑ کے نسخہ لکھا کہ اس کو سوکھی گھاس جو ہے وہ 10 کلو کھلاؤ اور چنا جو ہے وہ 1 کلو کھلاؤ اور کھلاؤ. پتہ چلا کہ لوگوں نے ان مذاق کیا تھا حکیم صاحب کے ساتھ, اس ڈولی میں عورت نہیں تھی, بھینس تھی. اوہو, تو چیک کرنے کے لیے, وہ چیک حکیم صاحب کو مذاق اڑانے کے لیے. اور حکیم صاحب نے جو نسخہ لکھا تھا اس کے اندر گھاس اور چنا اور کھلی لکھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی پکا جواب دے دیا. یہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ دیکھیں آپ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کتنے اسٹرانگ اور کتنی بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہتی ہوں, اور یہ سچ بھی ہے کہ لوگ اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتداری نہیں کرتے, لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹے دلاسے دیتے ہیں یا غلط طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں. جو بھی رب نے آپ کے لیے پروفیشن تشخیص کیا ہے یا آپ نے جو بھی رب کی مرضی سے کیا ہے, اس میں دیانتداری جو ہے صاحب وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس بھی جگہ ہے. صرف میں 2 جملے اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کیونکہ میری بات ہو رہی ہے. تو میں کبھی بھی حکیم نہیں بننا چاہتا تھا. کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ انجینئر. اور میری میتھمیٹکس کیوں نہیں بنے پھر آپ؟ اس وقت بہت زیادہ اچھی تھی میتھمیٹکس. میرے فادر کے ایک جملے نے مجھے بنا دیا. اوکے. میرے فادر نے مجھ سے کہا کہ بیٹے میری خواہش ہے کہ تم ادھر آ جاؤ. اوکے. میں نے کہا ابو میں نہیں آؤں گا.
تو دوسری بار کہا بیٹے میری خواہش ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ. میں تھوڑا چپ ہو گیا. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ کروں. سنا آج میں کہیں بھی ہوں, کسی بھی مقام پر ہوں, یہ صرف میرے باپ کی دعا. صحیح, بالکل. میں ان کے حکم پر ادھر آیا, اور یہ جو باپ کی دی ہوئی دعا ہوتی ہے اس کا کوئی مول نہیں, کوئی مول نہیں. صرف یہ چھوٹا سا جملہ, چھوٹی سی بات, ہاں میری زندگی کا پورا کیریئر جو میرے سامنے نظر آ رہا تھا وہ ایز دا انجینئر تھا. جو بیسکس چیزیں تھیں میرے پاس ساری وہ چیزیں تھیں. میں نے زندگی میں کبھی میتھمیٹکس میں کبھی بھی 95 سے کم مارکس نہیں لیے تھے. میرا ریکارڈ اتنا اچھا تھا, تمام ٹیچر مجھے یہی کہتے کہ تمہیں وہیں جانا ہے. ہمارے زمانے میں یہ دو لائن یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ. این جے وی اسکول کراچی میں ایک ہوتا ہے سعید منزل کے پاس, این جے وی. میں این جے وی سے میں نے میٹرک کیا تھا, اور یعنی تمام چیزیں ٹھیک تھیں, لیکن صرف میرے فادر کا ایک جملہ. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس وقت میں نے اپنی نانی سے پوچھا تھا, میری نانی بہت میری محترم تھی, میں نے ان سے جا کے پوچھا نانی کیا کروں. نانی کہا بیٹے باپ کی دعا کی قوت تمہیں نہیں پتا کیا ہوتی. باپ کی دعا اور بد دعا اس دور کے ولی کی دعا اور ولی کی بد دعا ہے. یہ میری نانی کے الفاظ تھے, اور یہی چھوٹے چھوٹے سے جملے شاید زندگی آپ کی بدل دیتے ہیں. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کراچی میں. کراچی میں. تو آپ نے یہیں اسکولنگ کی, یہیں اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا. اب تو خیر ماشاء اللہ سب کی ٹریولنگ بہت رہتی ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ دا پاکستان آغا صاحب جا کے کلینک کر رہے ہوتے ہیں. ایون دبئی میں, سعودیہ میں بھی جو ہے وہ کچھ مہینوں بعد ہی آپ کی جو ہے وہ ٹریولنگ رہتی ہے. اچھا آغا صاحب, ڈیفینیٹلی بڑے زندگی میں آپ نے دیکھا نا, زندگی کی جس طرح یوں یوں کر کے لائن جاری ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بھی زندگی. ہمیشہ ہر چیز, ہر لائن اوپر نہیں رہتی. اگر ایک جیسی اسٹریٹ ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں پھر وہاں زندگی آ کے ختم ہو جاتی ہے. سو آپ اس طرف کلینک کی طرف جس طرح آپ مطلب کرتے ہیں, اس سے پہلے کچھ اور بھی زندگی میں ایکسپیرینس کیے, تجربے کیے کہ چلو کچھ اور کام کر کے دیکھ لیتا ہوں یا یہ وہ, یا جب شروع سے جب پریکٹیکلی کام شروع کیا تو بس اسی طرف ہی آئے؟ فادر کی ڈیتھ کے بعد گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. کلینک اپنی جگہ پر تھا. ایک 19-20 سال کا ایک بچہ جو جا کر کے کلینک پہ بیٹھ جائے, لوگوں کا بلیو آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ابا کے ڈیل کرنے والا بہت فرق. تو اس وقت ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی. تو صبح 6 بجے گھر سے نکل کر کے جاب پر جانا, شام بجے تک جاب کرنا, اس کے بعد 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کلینک کرنا, رات کو 12:30 بجے گھر آنا, اور اس کے بعد صبح 6 بجے پھر نکل جانا. یہ زندگی کا معمول تھا. اور اس وقت میں آج بھی کہتا ہوں, میں چھوٹے جملوں کی بات کہہ رہا ہوں, تو آج یہ چھوٹا جملہ آج پھر میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جب گھر کا کمانے والا واحد بچہ ہو اور وہ اپنی ماں کے آگے رو رہا ہو کہ ماں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, روزانہ صبح 6 بجے نکلنا پڑتا ہے, رات کے 12-12:30 بجے گھر آتا ہوں, پھر صبح 6 بجے نکلنا ہوتا ہے, میں تھک جاتا ہوں. اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ماں کیا کرتی؟ ماں یہی کرتی ہے نا کہ بچے کو لپٹا کے کہتی ہاں میرا بچہ بڑی میں دلاسا دیتی. نو, یہی لمحہ تھا شاید میری زندگی کی تبدیلی کا کہ میری ماں نے بہت زور سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا. جب آپ نے یہ بات کہی, جب میں نے یہ بات کہی تو ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا, اور تھپڑ مار کے کہا جوانی میں تمہارے یہ الفاظ ہیں, بڑھاپے میں کیا کرو گے؟ That is the changing point of my life. الحمدللہ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن آج بھی میں 16 گھنٹے کام کر سکتا ہوں, صرف میری ماں کے اس جملے کی طاقت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدلتی ہیں. اور ہمیں ہمیشہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی عمل کرتے ہوئے ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہو. ہم کبھی بھی کوئی جملہ کہیں, کبھی بھی کوئی بات کہیں, کبھی بھی کوئی دعا مانگیں, یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبولیت کا وقت ہو, ہمارے لیے پھر کہیں کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. ہمیشہ منہ سے اچھے الفاظ نکالیے, ہمیشہ لوگوں کو دلاسا دیجیے, ہمیشہ لوگوں کو تحریک دیجیے کہ وہ بہتری کی طرف آئیں, اس لیے کہ زندگی میں کوئی گڑھا ایسا نہیں ہے جہاں سے میرا رب آپ کو نہیں نکال سکتا. بے شک, بے شک. اور یہ تو بہت کھری اور سچی بات ہے کہ ہر وقت اچھا کہیں, اچھا سوچیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں, یہ جو جملے ہیں نا, یہ انسان کا بہت دور تک جو ہے وہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. اچھے جملے بھی اور آپ کے برے جملے بھی, آپ کی بری باتیں بھی.
سب لائف میں کوئی ریگریٹ؟ بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی زندگی میں چلتی ہیں، لیکن ریگریٹ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر یقین نہیں رکھتے. اچھا. ریگریٹ کس بات کا؟ میرے نصیب میں نہیں تھا، خدا حافظ. آج میں کہوں جی فلانے وقت میں میں وہ والا مکان خریدتا، اوہو اس وقت تو مجھے 60 لاکھ کا مل رہا تھا، آج وہ 12 کروڑ کا ہو گیا. اوکے، میرے نصیب میں نہیں تھا. میں اگر اپنے اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوں تو ریگریٹ کس بات کا؟ صحیح. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 12 گھنٹے محنت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 16 گھنٹے 16 گھنٹے میں محنت کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نصیب پر بھروسہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، محنت آپ نے کرنی ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز اپنے نصیب پر ڈال دیتے ہیں، اپنی طرف سے ان کی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں یار میرا تو نصیب ہی خراب ہے، میں تو جو مرضی کر لوں کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ ان کی ایفرٹ دیکھیں تو وہ 0 ہوتی ہے، 0/0 ہوتی ہے. لیکن پہلے ایفرٹ ہے، دین بھروسہ ہے. بالکل. پہلے کھلی ہوئی دکان ہے، پہلے کھلی ہوئی دکان ہے، دکان کا دروازہ نہیں کھلا، اصل میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں رب کے سامنے رزق کے لیے. آپ دکان کا دروازہ بند کر لو تو پھر یہ پھیلے ہوئے ہاتھ کہاں سے آئیں گے؟ بنیادی چیز تو دکان کا دروازہ کھولنا ہے نا. اور وہ دکان کا دروازہ کھولنا اپنے دل اور اپنے ذہن سے اس بات کو آمادگی کے ساتھ کہ یہ بات طے کر لو کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ اللہ نے انسان کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ جس نے سعی کی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کے نصیب سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں دیا. اور جو نصیب میں آپ کے لکھا ہوا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، حلال کر کے کھاؤ یا حرام. اچھا، شاید یہی ساری باتیں ہیں جو آپ کی طبیعت میں بھی اتنا ٹھہراؤ ہے، اتنے دھیمے ہیں، یہ تو سب لوگ بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طرح آن اسکرین آغا صاحب ہیں، ویسے ہی آپ اگر ان کو آف ایئر بھی ملیں تو اتنی آپ کو ٹھنڈی بہتر طبیعت ملتی ہے. سب غصہ آتا ہے آپ کو؟ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے نا کہ اتنا ڈھیما ٹھنڈا، کیونکہ یہ بھی فطری ہے نا غصہ، اور ہر چیز انسان جس میں نہ ہو تو وہاں پر پھر مسئلہ ہے کہ غصہ کیوں نہیں آتا. صحیح جگہ پہ آنا چاہیے. میرا کوئی پیشنٹ اگر میری مس مینجمنٹ کی وجہ سے، میرے سٹاف کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے اگر سفر کر رہا ہو تو وہ لمحہ میری شدید غصے کا ہوتا ہے. اچھا، کیا کرتے ہیں غصے میں؟ کیسے اظہار کرتے ہیں غصے کا؟ اگر میں نے اپنی بیٹی کو فون کر کے صرف یہ کہا نا بیٹے 12 بج گئے ہیں، آپ نے دوا نہیں کھائی ہے. اچھا، یہ میرا غصے کی شدت ہے. یا وہ غصے کی شدت ہے. ہائے سویٹ. رائٹ. ٹھیک. اسٹاف ہے تو بہت زیادہ ہوگا، بیٹے اگر دوا تم کو نہ ملے تو تمہارا کتنا حال برا ہوگا. صحیح. یہ میرے غصے کی پیک ہے. رائٹ. دیٹس آل. اس کا آگے مجھے غصہ نہیں آتا. نہیں تو جب کچھ لوگ ہیں جو زیادتی بھی کرتے ہوں گے، آپ پروفیشنلی ماشاءاللہ سے ایک بڑا اسٹاف ہے جو آپ کا کراچی میں بھی مختلف شہروں میں ہے، جو اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے مزاج کا ہوتا ہے، تو مشکل نہیں ہوتا ان کو ڈیل کرنا؟ بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں پھر میں کہوں کہ وہ میرے رب کا مجھ پر کرم کہ میرے استادوں نے مجھے تربیت دی. میرے استاد کا ایک جملہ جس سے میری زندگی، جو کہتا ہوں کہ پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ایک جملہ: تم کو اس غلطی پر ڈانٹنے کا، غصہ کرنے کا حق ہے جو تم نہیں کر سکتے. انالائز کر لو، اس کے بعد ڈانٹو. بڑی بات ہے، بڑی گہری بات. ایک جملہ ٹائم ہے، لگے گا مجھے بھی سمجھنے میں، لیکن یقیناً سمجھ ضرور آ جائے گی. بڑے، پھر کہوں گی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اگر ان سے کوئی ایک چیز بھی آپ سیکھ لیں تو شاید زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آپ بھی محسوس کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تبدیلی محسوس ہوگی. آغا صاحب آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ اسی طرح کام کرتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں. بڑے اچھی تربیت کی آغا صاحب نے اپنے بچوں کی بھی، وہ بھی اپنی اپنی جگہ بہت مضبوط ہیں، اور بڑے جو ہے وہ رسپیکٹ کرنے والے بچے ہیں. آج کی دولت ہی یہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہو وہ آپ کے آگے سر جھکا کے بات کرے، یہی آج کا سرمایہ ہے. باقی اور چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رب آپ کو زندگی دے صحت کے ساتھ. آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، رب آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلام پاکستان.